अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह लना सुदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना रब्बे ज़िदना इल्मा रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह आपकी हो गई है प्रोनाउंस वाली, सही है ना? कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, कुछ कोई डिस्कशन वाली बात है। फिर हम आज शुरू करते हैं हरूफ नासिबतुल इस्म। कोई किसी का क्वेश्चन है आप जरूर पूछें। कोई बात समझ नहीं आई आप जरूर पूछें। जी शाबाश। अच्छा इंशाल्लाह सबको बात क्लियर है सारी। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आप पढ़ रहे हैं अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हैं और हमें कुरान को पढ़ना ही समझ के चाहिए, बहुत जरूरत है समझ के पढ़ने की। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है हरूफ नासिबतुल इस्म। ऐसे हरूफ देखें, उसके नाम के साथ ही पता लग रहा है ना, ऐसे हरूफ अब जो के जबर दे रहे हैं इसम को, नासिबतुल इस्म। ये भी हमें याद रखना है, जितने भी हरूफ आते हैं ना, चाहे वो हरूफ है जारातुन है जो हमने पीछे पढ़े, क्योंकि असल में वो भी जारातुन होते हैं, जेर देने वाले हरूफ, और ये हैं हरूफ है नासिबतुल इस्म, जबर देने वाले हरूफ हैं इसम को। ये दोनों जो हरूफों का सेट है ये इसम पे ही अमल करेगा। एक हरूफ का सेट जो है हमने पढ़ लिए, बा ता काफ, ये ये वाले जेर देने वाले हैं इसम को, और जो जबर देने वाले आज हम पढ़ते हैं कि ये नाउन के ऊपर जबर ही देंगे। तो इनके अब 3 नाम हैं इनके, ज्यादा इनको कॉमनली नासिबतुल इस्म भी कह देते हैं, और ये वो हरूफ हैं जो इसम को हालत नसब में ले जाते हैं। और इनका मैम एक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैम कौन सा पेज नंबर? 52। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा अब देखें, इनके 3 नाम है इन्हीं हरूफ के, जो ये है ना नीचे लिस्ट इनकी, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लईता, लकिन्ना, लाला। तो जैसे भी इसका कोई रू बना ले अपना फॉर्मूला कि आखिरी 3 लाम से हैं, पहले वाला तो इन्ना अन्ना, और फिर का अन्ना भी एक ही हर्फ है। ये नहीं कि एक काफ हरफ जार है और अन्ना नहीं, ये एक ही है। तो ये इनके 3 नाम हैं। एक तो ये है हरूफ नासिबतुल इस्म, यानी कि इस्म को जबर देने वाले हरूफ हैं। दूसरा इनका नाम है हरूफुन मुशब्बहतुन बिल फेल, यानी कि ऐसे हरूफ हैं जो फेल से रिजेम्बलेंस हो रही है इनकी। अब फेल से कैसे रिजेम्बलेंस हो रही है कि फेल जब भी आएगा ना, इंशाल्लाह आगे उसका फेल का टॉपिक हमारा आएगा, तो वो एक नाउन को पेश देता है, उसके बाद जो नाउन पेश वाला होता है वो उसका फाइल यानी सब्जेक्ट बनता है, और एक नाउन जो जबर वाला होता है वो उसका ऑब्जेक्ट यानी कि मफऊल बनता है, जिस पर काम वाकई हो रहा होता है। तो फेल की वजह से ये चेंजेस आती हैं कि एक नाउन उसका फाइल बन जाता है जो हमेशा पेश वाला होगा, एक नाउन उसका मफूल बन जाता है जो हमेशा जबर वाला होगा। तो ये जो फेल है ना, ये यानी कि इस ये चेंजेस लाता है नाउन के ऊपर के पेश। अब जो पेश आई है ना, वैसे तो असल हालत में भी कोई हर जितने भी लफ्ज होते हैं पेश वाले होते हैं, लेकिन जो अब ये फेल के साथ कोई पेश वाला इसम आएगा ना, नाउन आएगा, वो हमेशा फाइल यानी सब्जेक्ट होगा। तो और एक को ऑब्जेक्ट बनाएगा ये फेल की वजह से। तो ये हरूफ भी क्या करते हैं, ये हमेशा जुमला इस्मिया पर आते हैं, और जो मुब्तदा पहले हमने पढ़ा है ना कि उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है मुब्तदा के लिए कि प्रॉपर भी हो, हालत रफा में भी हो। तो ये मुब्तदा को जबर देकर फिर इनका जो रिलेशन है आपस में ये हो जाता है कि
इन्ना अन्ना जितने भी ये वर है 6 लेटर्स हैं, ये लेटर्स हैं, इनका इसम एक इसम बन जाता है इनका, जो पहले मुब्तदा था, और जो मुब्तदा की पहले खबर थी वो बेशक हालत रफा में ही रहेगी, उस पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अब वो इन हरूफ की खबर बन जाएगी। अब वो मुब्तदा और खबर नहीं रहेंगे, बल्कि मुब्तदा को ये पेश के बजाय जबर में ले आएगा हमेशा। देखिए फिर एक चेंज तो इन्होंने की ना जुमला इसमें, इसलिए इनको कहते हैं कि ये रिजेम्बलेंस है इनकी फेल से, कि ये इन्होंने भी कुछ चेंज की। ये आते ही मुब्तदा की पेश को जबर में चेंज करके अपना इसम बना लेते हैं, और जो मुब्तदा की खबर थी बेशक वो रहती पेश वाली है, लेकिन अब वो इन इन हरूफ की खबर बन जाएगी। तो हम कहेंगे इन्ना का इसम, इन्ना की खबर, या अन्ना का इसम, अन्ना की खबर, या का अन्ना की का इसम, का अन्ना की खबर, या लईता का इसम, लईता की खबर, या फिर लाकिन्ना का इसम, लाकिन्ना की खबर, या फिर लाल्ला का इसम, लाल्ला की खबर। वो जुमला इस्मिया था, ये 6 हरूफ जुमला इस्मिया पर ही आएंगे। तो दूसरा नाम हो गया हरूफ मुशब्बहतुन बिल फेल, यानी कि फेल से रिजेम्बलेंस कर रहे हैं ये हरूफ, भी एक चेंज ला रहे हैं ना नाउन के ऊपर। तीसरा इनका नाम है इन्ना व अखवातुहा। हमने पढ़ा था अखुन भाई को कहते हैं, उख्तुन बहन को कहते हैं, और अखुन की जमा आप लिख लें, जिनको नहीं मालूम पहले, जिनको पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, कि 2 जमा है, इखवानुन और इखवातुन। अखुन की जमा बहुत सारे भाई, और इखवातुन बहन को कहते हैं ना, इसकी जमा है अखवातुन। तो यहाँ पे वही अखवातुन है। अब जब अखवातुन मुजाफ बना, उसकी तनवीन ड्रॉप हो गई, और हा इसका इन हरूफ की तरफ जा रहा है। बाकी जो हरूफ है ये 6 हैं टोटल, इन 6 में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला इन्ना है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो इसलिए इन सब हरूफ को कह दिया कि इन्ना व अखवातुहा, इन्ना और उसकी बहनें, क्योंकि मोन्नस है ना सारे हरूफ, उसका नाम ही है हरूफ नासिबातुल इसम। ऐसे हरूफ हैं जो कि इसम को जबर दे रहे हैं। जितने भी हरूफ होते हैं इन ये सब मोन्नस काउंट होते हैं, चाहे हरूफ इस्तिफामिया, कोई भी हरूफ है ना, हरूफ मोन्नस होता है, उनका जेंडर मोन्नस होता है। तो तीसरा नाम इसलिए कि पूरे ग्रुप के 6 नाम नहीं बोले, बल्कि कह दिया इन्ना व अखवातुहा, यानी कि इन्ना और उसकी बहनें, ये इन्ना के साथ जो 5 और हरूफ है ना, इस पूरे ग्रुप को कह दिया इन्ना व अखवातुहा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो ये 3 तो इसके नामों की रीजन है कि ये तीनों ही नाम बोले जाते हैं। इन्ना व अखवातुहा कम, हरूफ नासिबतुल इसम या हरूफ मुशब्बह बिल फेल बहुत ही बोला जाता है। सबसे ज्यादा हरूफ मुशब्बह बिल फेल, फिर हरूफ नासिबतुल इसम, फिर इन्ना व अखवातुहा भी कह सकते हैं। उससे मतलब यही 6 हरूफ है। ठीक है। लेटर्स सिमिलर टू वर्ब्स, ये हरूफ मुशब्बह बिल फेल की ट्रांसलेशन। अब ये क्या होते हैं, देखें ये कैसे कैसे आते हैं, कि ये हरूफ मुब्तदा से पहले आते हैं और उसे अपना इसम बना लेते हैं और उसे हालत नसब में कर देते हैं, और खबर को हालत रफा में ही रहने देते हैं, लेकिन उसे अपनी खबर बना देते हैं। तो अब वो इन्ना का से ताल्लुक चलेगा, या 6 जो बाकी हरूफ हैं उस जुमला इस्मिया का इन्ना से। अब वो मुब्तदा खबर सिर्फ नहीं रहेंगे इसके आने के बाद, इन हरूफ के आने के बाद, बल्कि वो उनका रिलेशन अब इन हरूफ से हो जाएगा, इनका इसम और इनकी खबर बनेंगे। और फिर मसलन देखें, इन्नल्लाह गफूरुन, जब इन्ना नहीं आया था तो ये जुमला इस्मिया था, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। अब इन्ना ने आके अल्लाहु की पेश को अपना इसम बनाने के लिए जबर दे दिया, क्योंकि ये इसम को जबर ही देंगे। इन्नल्लाह गफूरुन, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। तो इन अल्लाहु को हम, जो कि अब अल्लाह हो गया, वो इन्ना का इसम है, अब गफूरुन इन्ना की खबर है ये जुमला इस्मिया ही, क्योंकि ये आएंगे ही जुमला इस्मिया पर।
کبھی بھی دیکھیں، ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ انا انا کا انا لیتا، یہ فیل پہ کبھی نہیں آئیں گے. السلام علیکم میڈم، وعلیکم یہ اب یہ انا مبتدا ہوگا یا اللہ مبتدا ہوگا؟ دیکھیں، اس نہ میں انا مبتدا ہے نہ اللہ مبتدا ہے. اب انا، اب پیٹرن یہ ہوگا کہ انا کا اسم اللہ اور انا کی خبر یہ آئیں گے جملہ اسمیہ پہ. ابھی بھی جملہ اسمیہ ہی ہے، لیکن اب انا کا اسم اور انا کی خبر بن کر جملہ اسمیہ ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ کس کو کہیں گے مبتدا، اس میں کس کو کہیں گے؟ دیکھیں، وہ اب تو اللہ مبتدا کا نہیں پہلے. ہے، اب وہ انا کا اسم بن چکا ہے. جو یہ پہلے اچھا، مبتدا انا کا تھا اسم کہلائے گا. اب وہ ٹھیک انا کا اسم بن چکا ہے. ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ کلیئر ہو گیا؟ تو انا کا اسم اور انا کی خبر جملہ اسمیہ ہی ہے. اب انا کا اسم ہے اور انا کی خبر ہے. اب دیکھیں، کبھی ہم کوئی، ابھی آپ غور کریں تو انا اور انا ڈائریکٹلی کبھی بھی جملہ اسمیہ فعلیہ پہ نہیں آئیں گے. ہاں، اگر ان کے ساتھ ما لگ جاتا ہے نا، انما انما کا انما بھی کاننا کے ساتھ ما، تو پھر یہ پھر فیل پہ بھی آ جائیں گے. دیکھیں، انا پھر فیل کی تاکید بھی کر دیں گے. اکیلا انا اور انا کبھی نہیں، کا انا نہیں آئے گا. ماں کے ساتھ لگ کر یہ آ جائیں گے فیل پر بھی. انما حرم اللہ، یقیناً اللہ نے حرام کر دیا. پھر یہ فیل کی تاکید بھی کر دیں گے جب ان کے ساتھ ما لگ جائے گا. انما انما کا انما کے ساتھ بھی تو بہت دفعہ ما لگتا ہے نا، کا انا کے ساتھ، تب یہ فیل پہ آ کے اس کی تاکید، اس پہ آ جائیں گے پھر یہ سارے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں تیسرا پوائنٹ یہ کہ یہ ہوتے ہی، انہوں نے تو بکثرت کہہ دیا ہے، لیکن یہ ہوتے ہی جو حروف ہے نا متصل ضمیر کے ساتھ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، جو متصل ضمائر ہیں، ہم نے ان کا گروپ پڑھا ہے نا، کہ وہ ہمیشہ لیفٹ ہینڈ پہ آتی ہیں اور وہ حروف کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، حروف کے ساتھ بھی جڑ کر آتی ہیں. اٹیچ پروناؤنس فیل کے ساتھ بھی جڑتی ہیں، ناؤن کے ساتھ بھی جڑتی ہیں، اور حروف کے ساتھ بھی، حروف جارہ تھے ان کے ساتھ بھی، علیہ، علیہا، فی ہی، فیہا، فیہم، سب آتے ہیں نا حروف ان کے پیچھے، حروف جار. اور یہ ناصبات الاسم کے بھی جو حروف ہیں، یہ بھی اٹیچ پروناؤن سے جڑیں گے. یہ ڈیٹیچ کے ساتھ یہ کبھی نہیں آئیں گے. وہ بھی جو حروف جارہ ہے نا، وہ بھی اٹیچ پروناؤنس پہ ہی آتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ضمائر متصلہ کے ساتھ ان حروف کا استعمال بکثرت نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہی انہی کے ساتھ ہے، اور ضمائر منفصلہ کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن آگے اگلی لائن میں ہے نا کہ یہ حروف ضمائر متصلہ سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، ضمائر منفصلہ کے ساتھ ان کا استعمال درست نہیں ہے، یعنی ہوتا ہی نہیں. اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ آئیں گے، انہو، انہا، انہما، دیکھیں انہی کے ساتھ آئیں گے. انہ ہوا کے ساتھ، ان کے ساتھ تو جڑیں گے ہی نہیں جو اٹیچ پروناؤنس، ڈیٹیچ پروناؤنس ہے. اب یہ بھی ایک کامن اس کی بات ہے. دیکھیں، ان کو انہوں نے چھٹا پوائنٹ جو 5واں لکھا ہوا ہے کہ ان حروف کے بعد آنے والی جو ضمائر متصلہ ہے نا، ان کا معنی تبدیل ہو کر ضمائر منفصلہ بن جاتا ہے. مثلاً دیکھیں، جب ہم اٹیچ پروناؤنس جو ہیں ناؤن کے ساتھ آئیں گی نا، تب تو وہ مرکب اضافی ہے نا، ریلیشن ہوگا. جب ہم کہتے ہیں ربو کا، جب انا کا کے بجائے آپ سوچیں نا، ربو کا کہیں گے، اس کا رب، یہ نہیں تمہارا رب، بلکہ ربو کا تم ایک مذکر کا رب، ربو کی تم ایک مؤنث کا رب، ربو اس ایک مذکر کا رب، اور ربو ہا اس ایک مؤنث کا رب. لیکن جب انا اس کے ساتھ لگ جائے گا نا، تو اب میننگ انہوں نے کہا کہ ضمائر منفصلہ والے بن جائیں گے. کیسے؟ اب انا کا ہے نا، تو کا ویسے جب مرکب اضافی ہوگا تب ریلیشن بنے گا نا، تو اس کے انتا والے میننگ بن جائیں گے. بے شک تو، یقیناً تو، یا انا ہو، بے شک وہ، یعنی ہوا والے میننگ بن جائیں گے. انکم، انتم والے میننگ بن جائیں گے. یعنی کہ دیکھیں نا، اب یعنی ریلیشن نہیں ہے نا یہاں پر، تو اس لیے اب انہوں نے ایسے لکھ دیا ہے.
اور ہم سمجھ لیں اس کو یہ بات کہ انا کا یقیناً تو، کیونکہ انتا ہوتا ہے نا تو کے میننگ میں، تو وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہوتی ہے، اب یہ اسی کی جگہ آیا ہوا ہے. یا انہو ہو تو ہوا کی جگہ ہے، ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے نا، نہیں تو اگر ربو ہوا آئے گا پھر تو اس کا رب، تو یعنی کہ وہ مرکب اضافی سے پھر یہ ایسے اس کے میننگ ہو جاتے ہیں. کامن سینس کی بات ہے، کوئی اس میں ایسا یعنی ہم سمجھ لیں، کانسیپٹ لے لیں تو بس کلیئر ہو گئی بات. اب ہم ان 6 حروف کو پڑھتے ہیں کہ یہ 6 حروف الگ الگ ان کے میننگ دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 6 حروف جو ہیں ان کے کیا میننگ ہے، کیسے یوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہی ہم نے جو پڑھ لیا، اللہ غفورن اگر کہیں پر ہے تو انا نے آ کے اس کو زبر ہی دینی ہے. اپنے جو پہلے مبتدا تھا اب وہ انا کا اسم بن گیا، ہم کہیں گے انا کا اسم ہے اللہ، اور انا کی خبر ہے غفورن، اب جملہ اسمیہ بن گیا. وہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہی، لیکن پیٹرن اب مبتدا خبر سے چینج ہو کے انا کا اسم اور انا کی خبر، اور باقی بھی جیسے 6 حروف ہیں انہی کا اسم انہی کی خبر. انا اور انا دونوں کے سیم میننگ ہے، بالکل ایک جیسے میننگ ہے، بے شک، یقیناً. اور فرق کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بات تاکید کے لیے کہنی ہے، تاکید ہو رہی نا، یقیناً، بے شک، یقیناً، دونوں ایک ہی میننگ ہے، تو تاکید ہو رہی ہے تو آیت کے شروع میں ہمیشہ انا آئے گا، اور اگر تاکید یہی بات ہو رہی ہے تو آیت کے درمیان میں تاکید ہو رہی ہے تو پھر انا آ جائے گا. مثلا اشہدو، ہم سب نماز اذان میں سنتے ہی ہیں نا، اشہدو. اب اشہدو جو ہے نا فعل مضارع واحد متکلم ہے، فعل بھی ہے، فاعل انا بھی ہے اس کے اندر. میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں؟ کیا گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں؟ انا، یقیناً، محمد در رسول اللہ. دیکھیں محمد در پہ جو زبر آئی ہے نا تو یہ انا کی وجہ سے آئی ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جب انا آ گیا نا، اس نے اپنے اسم کو پیش سے زبر میں لے جانا ہے، اشہد انا محمد رسول اللہ. تو یہ درمیان آپ دیکھیں جب بھی یہ آئے گا انا، یہ درمیان آیت میں آئے گا. کبھی ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں یہ تو درمیان آیت نہیں ہے، یہ تو اسی آیت کا پارٹ ہے، لیکن اب یہاں پر بھی جیسے دیکھیں تو یہ اشہدو تو فعل مضارع ہے، واحد متکلم ہے، انا فاعل ہے. اب جو یہ انا محمد در رسول اللہ ہے نا، تو یہ پھر اس کا جو میں گواہی دیتی ہوں، کیا دیتی ہوں؟ دیتا، مفعول بنے گا اس کا. محمد یہ گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. گواہی دیتے ہیں ہم سب اس بات کی. تو اس آیت کو ایسے، اس اذان کی اس بات کو ایسے ہی ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس نے کہا، مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اذان کا بہت ثواب ہے نا، اور منیمم پاکستان میں تو الحمدللہ اتنی اذانیں ہوتی ہیں، ایک مسجد جو قریب ترین ہے اس کی اذان سن کر اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، کیونکہ مؤذن کا بہت بڑا اجر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجر معلوم ہو جائے مؤذن کا کہ کتنا زیادہ اجر ہے تو سب قرآن دازی کریں کہ ہم ہی کریں گے، ہم ہی اذان دیں گے. لیکن یہ کہ سب تو نہیں دے سکتے نا ایٹ اے ٹائم، تو اس کو دہرانا چاہیے. اور پھر جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح آتا ہے کہ جلدی کرو نماز کی طرف اور بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، تو اس پہ لا حول ولا قوت. دیکھیں حول کا مطلب ہے قدرت، قوت کا مطلب ہے طاقت. نہ ہی قدرت ہے میری، نہ ہی طاقت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے. تو چونکہ اس کلمے میں، اتنی بات میں عاجزی بہت ہے، جو اللہ کو اپنے بندوں کی عاجزی ہی پسند ہے. بندے اس کے سامنے عاجزی سے ہی رہیں، یہی بات اس کو پسند ہے.
تو اس کلمے کا کتنا اجر ہے الگ سے کہنے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے وہ فقر اور تنگ دستی ہے، اور اور جنت کے باغوں میں سے، جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے۔ دیکھیں ہم دنیا کے چند سکوں کے لیے کچھ تھوڑے سے فائدے کے لیے کیسے سٹرگل کرتے ہیں، کتنی سٹرگل کرتے ہیں، اور جس کو اللہ کے نبی نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو ہم دیکھیں گے ٹائم 2 سے 3 منٹ میں 100 کی تسبیح ہو جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے۔ کتنا پڑھنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک ہی میننگ میں ہے، لیکن شروع آیت میں انا آئے گا، درمیان آیت میں انا آئے گا، اور پھر کا انا، یہ بھی ایک ہی حرف ہے، ناصبۃ الاسم، میننگ میں ہے اس کی گویا کے، اور تشبیہ کے لیے ہی ہے۔ جیسے وہاں پہ بھی حروف جار میں بھی کاف جو ہے تشبیہ کے لیے ہے نا، ریزیمبلنس کے لیے، تو یہ بھی یہ تشبیہ کے لیے کہ کسی کی مانند ہو کوئی۔ اب یہ کأنہ علیٌ تھا، یاد گول تھی، جس کے اوپر چونکہ وہ تنوین کی، تو ابھی مطلب ہم اگلا چیپٹر ہے، یہ ہمارا انشاءاللہ سیکنڈ لاسٹ ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس کے بعد اسے کریں گے، تو وہاں پہ ہمیں پتہ لگے گا کہ کیوں پیش آ رہی ہیں علی پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تنوین کی ریزن پتہ لگے گی۔ تو اب یہاں پہ وہ یا پہ ہوتی ہے تنوین کا انا علی، اور اس سے ان کا اشارہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہی ہے۔ تو اب وہ جب جیسے محمدن کے ساتھ اوپر جب وہ زبر والی جگہ پر آیا تو الف لگ گیا، اسی طرح یہ رسم الخط ہے علی کا بھی، علی یا کے بعد آگے الف بڑھ گیا، کیونکہ چاروں باتیں پوری ہو گئیں، مفرد ہے، ناؤن، تنوین ہے، زبر والی جگہ پر ہے، اور مذکر بھی یا کہہ دیں ہم، یا کہیں جس کے آخر میں گولتا اور حمزہ وغیرہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ مؤنث نام بھی جن کے ساتھ یہ دو باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ ویسے ہم کہتے ہیں مذکر ہو، لیکن وہ مؤنث نام جن کے آخر میں گولتا یا الف ممدودہ ہی ہم کہہ لیں، یا الف مقصورہ نہ ہو، تو یہ علی جو ہے نا، علی جی میم، آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایسا الف ہوتا ہے جو کہ رسم الخط میں ہوتا ہے اور اس سے ہاں معنی تبدیل نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، اور لیکن یہ اب یہ کأنہ سنگل کا ناؤن اسم ہوتا بنا ہے۔ نا، ہاں جی کأنہ کا اسم بنا نا، دیکھیں تو اس کے ساتھ الف لگ گیا ہے، کیونکہ یہ زبر صحیح والی جگہ پر آ گیا، اور اس ناؤن میں صحیح۔ باقی چاروں باتیں پوری ہو رہی ہیں، تو لگ جی گیا جی الف۔ اور اسد بالکل خبر ہے، پہلے تھا علی گول یا کے ساتھ تھا، اور وہ مبتدا تھا، علی اسد، یعنی علی اسد ہے، شیر کو عربک میں اسد کہتے ہیں نا، تو اب گویا کہ علی شیر ہے، یعنی اس شیر کی مانند ہے۔ لیتا، اب یہ 3 لام سے ہیں، لیتا، لکنہ، لعلہ، یہ بہت یوز ہوتے ہیں، جیسے آئے گا نا جب یا لیتنی یا لیتنا، وہ یہی لیتا ہوتا ہے، لیتا کا اسم بن رہا ہوتا ہے اور لیتا کی خبر بن رہی ہوتی ہے۔ تو لیتا کا کیا ہے کہ کاش کے میننگ میں آتا ہے، اظہار افسوس اور ایسی آرزو جس کا پورا ہونا پاسبل میں نہیں ہے، جیسے لیتا شبابا، پہلے تھا یہ اشبابو مبتدا تھا، عائدن اس کی خبر تھا، الشباب لوٹنے والی ہوتی جوانی، الشباب کہتے ہیں نا پورے جوان عربک میں، کیونکہ ہر اسٹیج کے الگ الگ نام ہیں عربک میں، چھوٹے بچے سے جو بلکہ ابھی جو پیٹ کے اندر ہے، اس کے بعد جسٹ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ عرصے کا ہوا، دودھ پینے والا ہے، پھر ذرا سا اور بڑا، تو سب جگہ الگ الگ نام ہے، عربک بہت ایکسٹینسو لینگویج ہے نا، تو یہاں پہ جب جوانی ہوتی ہے نا تو اس کو کہا ہوا ہے اشبابو سے، وہ لیتا کے آنے سے اشبابا بن گیا، اور عائدن خبر جو پہلے اشبابو کی تھی اب وہ لیتا کی بن گئی، تو یہ جملہ اسمیہ ہی رہا، کاش کے جوانی لوٹنے والی ہوتی۔ تو آگے ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں جب لیتنی اور لیتنا آتا ہے نا، وہ لیتا ہی ہوتا ہے، اسی کا اسم اور اسی کی خبر بن رہی ہوتی ہے۔
اور ایسی یعنی کہ آرزو جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، کاش کے میننگ میں جو آ رہا ہوتا ہے نا. پھر لاکنہ لیکن کے میننگ میں آتا ہے اور گزری ہوئی بات کی وضاحت کرتا ہے. اور ایک اس کا لاکنہ عذاب اللہ شدید، تو یہ عذاب اللہ مرکب اضافی مبتدا تھا، شدید اس کی خبر تھا، لیکن لاکنہ نے آ کے عذاب اللہ کو عذاب اللہ کر کے اپنا اسم بنا لیا، اور شدید کو اپنی خبر بنا لیا، جو کہ پہلے مبتدا کی خبر تھی. اب ہم کہیں گے لاکنہ کا اسم اور لاکنہ کی خبر جملہ اسمیہ ہے. پھر لعل، جملے کے شروع میں تو اس کے میننگ ہوتے ہیں شاید کے، اور جملے کے درمیان میں ہو تو پھر تاکہ. لعلکم تفلحون، لعلکم تعقلون بہت آتا ہے یہ. اب خالدن تھا، اس کو بھی الزبر لگے تو الف دیکھیں اس کے ساتھ بھی آ گیا، خالدن صادقن، شاید کہ خالد سچا ہے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. اب ایک اور امپورٹنٹ رول آیا ہے پیج 53 پر. پہلے ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ لام حرف جار جب پورے قرآن کریم میں زیر کے ساتھ آتا ہے، لیکن صرف اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ جب لام حرف جار آئے گا تو آسانی سے پڑھنے کے لیے وہ زیر کے بجائے زبر کے ساتھ آتا ہے، سوائے حرف یہ اٹیچ پروناؤن سیلف والی یا، کیونکہ اس نے ابھی اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے اس نے اپنے پیچھے لینی ہی زیر ہے، چاہے کچھ بھی ہے پہلے اس سے، زبر پیش زیر ہے تو زیر ہی، لیکن اس نے اس پیش کو بھی زبر کو بھی زیر میں چینج کر دے دیا. بے شک وہ زبر کی جگہ پر ہو، لیکن جیسے ربا، اگر صرف ربن سے ربان بنائے گا ربن تو وہ زبر کے ساتھ ہوگا، لیکن جب ربی بن جاتا ہے، سیلف والی یا آتی ہے، مرکب اضافی بن جاتا ہے تو اس کے پیچھے زیر آ جاتی ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، تو زبر والی جگہ پر ہے یہ ربی، لیکن اس نے نہیں چینج ہونا، صرف سیلف والی یا کے ساتھ لام حرف جار زیر کے ساتھ ہی آتا ہے. باقی یہ 13 جو باقی 13 پروناؤنس بچی ہوئی ہیں ان کے ساتھ زبر کے ساتھ ہی آئے گا. اب ایک اور صرف کیونکہ ایک حرف ہے صرف لام، اس پر زبر، یہ حرف جار بھی بنتا ہے اور اٹیچ پروناؤن پہ زبر کے ساتھ آتا ہے. نہیں تو پورے قرآن کریم میں باقی ناؤن پر آئے یا کسی چیز پر بھی آئے زیر کے ساتھ ہی آئے گا حرف جار. اب ایک اور لام آ گیا جو کہ دیکھیں مزید تاکید در تاکید کے لیے لام تاکید، یعنی کہ وہ بھی لام کے اوپر ایک زبر ہوگا، بس ایک حرف ہے لام اس کے اوپر زبر، تو یہ اس لام حرف جار سے ریزمبلنس ہو جائے گی اس کی. ہمیں دونوں کا ڈفرنس پتا ہونا چاہیے کہ لام حرف جار کب ہے اور لام تاکید کب ہے. تو اس کے لیے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جو لام حرف جار ہے نا وہ اٹیچ پروناؤنس پر زبر کے ساتھ آ رہا ہے آسانی سے پڑھنے کے لیے. اب لام تاکید جو ہے یہ تو تاکید کرے گا، اس کے اور اس کے میننگ میں تو پھر بہت فرق ہے. تو یہ لام تاکید جو ہے یہ اٹیچ پروناؤنس پر ہی نہیں آئے گا جس پر کہ وہ آ رہا ہے لام حرف جار، یہ صرف اسی پر نہیں آئے گا بلکہ باقی سب چیزوں پہ آئے گا لام تاکید. خاص طور سے جب انا اور یہ حروف یوز ہو رہے ہیں تو ان کی خبر پہ اکثر و بیشتر خبر پہ زیادہ آتا ہے، کبھی کبھی اسم پہ بھی آ جاتا ہے انا کے. ضروری نہیں 100% صرف خبر، اسم پہ بھی آ جاتا ہے، آتا ہے قرآن میں، سورہ آل عمران میں بھی ایسے ہوا ہے. تو ڈفرنس یہ ہوا دونوں لاموں میں، پورے قرآن کریم میں لام کے یہ دو، یہی ایک پیٹرن جو دو طرح یوز ہوتا ہے. جب اٹیچ پروناؤنس پر آئے گا لام زبر والا وہ حرف جار ہوگا،
کیونکہ یہ لام حرف جار اور تمام ناؤنس پر زیر کے ساتھ ہی یوز ہوگا، پھر یہ زبر کے ساتھ نہیں یوز ہوگا. اور جو لام تاکید ہے وہ اٹیچ پروناؤنس پر نہیں آئے گا، اس کے علاوہ سب جگہ اگر لام زبر والا آیا ہوا ہے وہ لام تاکید ہے. کیونکہ ہمیں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لام تاکید ہے، اس کے میننگ تاکید والے ہوں گے، یقیناً والے. اور ایک اور بھی ہمیں اس لام تاکید سے یاد رکھنا ہے کہ لام ایک حرکت ہے، بس اس کے اوپر ایک زبر. جو حرکت والے حروف ہوتے ہیں تجوید کے رول کے تحت ہمیں انہیں جتنا منیمم رکھے نا ایک حرکت کو، اتنی اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. اس کو ذرا سا بڑھاتے ہیں تو وہ حرف مدہ کی ریزیمبلنس ہونے لگ جاتی ہے. اب اگر لام تاکید صرف لام پہ آیا ہوا ہے اور یہ تاکید ہے، اس کو ذرا سا ہم کھینچیں گے نا، کیونکہ ٹو کاؤنٹ ہی تو ہوتا ہے لا، جس کو ہم نفی لائے نفی کہتے ہیں. لا ذرا سا ہی تو حرکت بڑھتی ہے. اسی لیے تو تجوید کی اتنی اہمیت ہے کہ حرف مدہ جو ہے وہ حرکت نہ بنے اور حرکت حرف مدہ نہ بنے. ہم حرف مدہ کو اتنا چھوٹا نہ کر دیں کہ وہ ایک حرکت رہ جائے، یا حرکت کو بڑھا دیں وہ حرف مدہ بن جائے. تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے نا، صرف 1 کاؤنٹ کا. تو جتنا بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم میں جو جہاں پہ بھی حرکات آئی ہوئی ہیں انہیں منیمم شارٹ سے شارٹ رکھیں، اتنی ہی اس حرکت اس حرف پہ خوبصورتی آئے گی. جتنا حرکت جو ہے گی شارٹ ہوگی، اور حرف مدہ جو ہے 3 جو بھی بنتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، وہ ان کی 2 کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا اس کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ لام جلی ہو جاتا ہے تجوید کے حساب سے کہ ہم نے حرکت کو بڑھایا. اب لام کے اوپر ایک زبر تھا اور ہم نے، اور اس کا مطلب ہے یقیناً، اس کو تھوڑا سا ہم نے ذرا سا اگر بڑھانے کی طرف گیا تو یہ لا نافیہ بن جائے گا، جس کا مطلب ہے نہیں. فار ایگزامپل ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی جتنی دفعہ بھی پڑھے اکیلے، اور یہ نہیں پتہ نہیں اب کتنا کسی کو معلوم ہو تو ضرور بتائے کہ اتنا اپنے لیے رکھ لیں یا کسی کو کر دیں، بخش دیں. جو کچھ کام اپنے زبان سے ہم خود کر رہے ہیں نا وہ ہمارے لیے. ہم اس کا ثواب، اس کے بعد دعا تو ضرور کر کے کسی کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کو بخش دیا. نہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، جو آپ کریں اپنا کر رہے ہیں، اپنے جس نے کر لیا، جو چلا گیا اس نے اپنا کیا. لیکن دعائے مغفرت کام آتی ہے ان کے اس میں ساری باتیں یہی تو ہوتی ہیں کہ ان کے درجات بھی اللہ بلند کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کی کچھ قبروں کو کشادہ کر دے، روشن کر دے، ان پہ رحم کر دے، ان کی بہترین مہمانی فرما. تو جب کسی کے زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں تو یہی تو ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے باتوں کی، کہ ان کی قبریں بھی اللہ روشن کر دے، منور کر دے، کھلی کر دے، بہترین مہمانی فرمائے ان کا. یہی دعائیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمارے کانسیپٹ صحیح ہونے چاہیے. جتنا ہمارا کانسیپٹ اچھا ہوگا اتنا ہی ہمیں اپنے اعمال کا ثواب ملے گا زیادہ. توحید پہ ہوگا جتنا. تو جب ہم نے کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ، بہت دفعہ پڑھنا ہے، بے شک تو بہت اچھا اول الذکر بھی ہے اور افضل الذکر بھی ہے. لا الہ الا اللہ کہنا کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، ہے ہی نہیں کوئی، جو کہ ہمارے کلمے کا پہلا پارٹ ہے. تو دیکھیں یہاں پہ کتنا امپورٹنٹ بات ہے کہ لام ایسا آیا ہے کہ الف حرف مدہ جو اس کا بن رہا ہے، کیونکہ لام پہ زبر ہے، الف حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ کی بھی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. تو لا الہ ہمیں 3 سے 4 الف تو ضرور مد منفصل ہے ضرور کھینچنا چاہیے، تاکہ لا کو پورا لا والے میننگ میں آئے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. اور ہم بہت تیزی سے پڑھ رہے ہیں، ہم نے ہزاروں دفعہ پورا کرنا ہے نا، ہم نے اپنی تسبیحات پوری کرنی ہے، ہم بڑی تیزی سے پھر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسے ایک روٹین ہے، لیکن اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے کر لیتے ہیں. تو اب وہ جو لا نفی تھا اور اس پہ مد آئی ہوئی ہے، مد منفصل آئی ہوئی ہے، جو نفی کر رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے. اور الہ دیکھیں گے ہم ابھی کہ یہ تو لا نفی جنس کا اسم بن رہا ہے کہ ہر معبود کی نفی ہو گئی ہے، اور ہم اس کو تیزی میں پڑھ کے لا نافیہ لا نفی جنس سے ہم اس کو تاکید بنا دیں.
لا الہ الا ضرور ہے معبود اللہ کے سوا، ضرور ہے معبود. ہم تیزی میں پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے گنتی پوری کرنی ہے، تو دیکھیں اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی. 10 دفعہ کے بجائے 1 دفعہ کہہ دیں ہم لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. اور ہم نے اگر کہہ دیا جلدی جلدی میں، ہم نے اسے لام تاکید بنا دیا، لا نفی کیا ہی نہیں، تو پھر وہ تو بن گیا کہ ضرور ہے معبود اللہ کے سوا. دیکھیں کتنا زمین اور آسمان کا یہ میم میننگ کمی میں ہو فرق پڑ. جاتی ہے پھر قرآن پاک میں، اگر مدوں کو صحیح نہ پڑھا جائے نا تو پھر کمی ہو جاتی ہے. اگر ہمیں جہاں ضرورت ہے مطلب مد کی تو وہ کرنی ہے، جہاں صرف اونلی حرکات ہیں ان کو پھر وہی شارٹ، سب سے شارٹ واولز ہیں وہ بالکل تیزی سے پڑھنا ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں، وہی یعنی نا جلدی کہ سے منیمم، پڑھنا اس کی ہر ہم نے منیمم رکھنا ہے نا اسے، ہے۔ تاکہ وہ جی حرف مدہ نہ بننے پائے. ہم لام کے جی کی چیز کے نیچے زیر ہے، اس کو ذرا سا بڑھائیں گے وہ یائے مدہ بن جائے گی. جائے مدہ ہو جائے گی، واؤ سے پہلے پیش ہے، پیش جائے الحمد مدہ ہو نے جائے گا۔ کہنا الحمدو کہہ دیں گے، تو وہ تو واؤ ساتھ ملا رہے ہیں نا ہم، جمع واحد سے جمع کا صیغے بن جاتے ہیں وہی جب غلطیاں ہماری مین ہوتی ہیں قرآن پڑھنے والوں کی نا، یہی حرکات کی غلطیاں جو ہے نا، حروف مدہ میں اور حرکات میں ڈیفرنس نہیں کر پاتے، اور تبھی پھر یہ ہو جاتے ہیں پھر میننگ دیکھے بدل جاتے ہیں نا. اسی لیے جی اسے یہ کہتے ہیں کہ میننگ میں زمین اور آسمان کا فرق پڑ گیا، اور اس طرح کا اسے قرآن اور نماز پڑھنی نہیں ہے ٹھیک، ثواب کے بجائے گناہ ہے. تو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے نا، ٹائم لگانا چاہیے ہر بات. بالکل بالکل اسی بالکل۔ چیز کا اللہ کے ہاں قدر ہے اور اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. تو دیکھیں لام تاکید اور لائے نافیہ میں ہمیں ڈفرنس دیکھیں کتنا زیادہ بن گیا، کہ وہ تاکید ہو رہی ہے، وہ نفی ہو رہی ہے. ایک چیز ایک جگہ تاکید ہو رہی ہے اور ذرا سے ڈفرنس ہے وہ نفی بن جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دو ہی اس قسم کے لام آئیں گے اور ہمیں دونوں کا پتہ. ہمیں دیکھیں کتنا واضح ڈفرنس تو ہے کہ جو لام حرف جار جب زبر کے ساتھ آئے گا وہ صرف اٹیچ پروناؤنس پر آئے گا، اور یہ جو لام تاکید ہے وہ اٹیچ پروناؤنس پہ آتی ہی نہیں، کبھی بھی نہیں آئے گی. جب اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ لام زبر والا ہے وہ لام تاکید نہیں ہے، وہ لام حرف جار ہے. واضح ڈفرنس ہے. اور لام تاکید ہر پروناؤنس پہ نہیں آئے گا، باقی سب پر آئے گا. دیکھیں بہت زیادہ ناؤن پر بھی آئے گا اور فعل پر بھی بہت آئے گا تاکید کرنے کے لیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں، یہ کلیئر ہو گئی آپ کو یہ 6 حروف، ان کا نام، ان کی وضاحت سب کی، کہ ان کی کیا کیا وضاحت ہو رہی ہے، اور پھر ان کا لام تاکید سے ڈفرنس. اور یہ جو یہ آئیں گی حروف ناسبت الاسم آئیں گے، یہ ہمیشہ اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ ہی آئیں گے. دیکھیں اس کے ساتھ نہیں آتے، ہوا انا یا نہیں لگتا، انا کا، انا ہو، انا کم، انا ہوم، انہی اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ یہ آتے ہیں. تو ایک آیت قرآن کی جو ہے سورہ لقمان کی پہلی والی آیت، اس کو ہم دیکھتے ہیں. ان شرکا، بلکہ آپ میں سے کوئی کرے تو زیادہ اچھا ہے. بگنر سے ہی ہم جو ہمارے کر رہے ہیں ہم انہی سے کرواتے ہیں. تو جی نزت آپ کریں گی کہ ان شرکا لظلم عظیم. دیکھیں کیا کیا ہے یہاں پر، ہمیں سب ابھی تو یہاں تک تو میننگ لکھے ہیں، آگے انشاءاللہ میننگ بھی نہیں لکھے ہوں گے، ہم نے پھر خود کرنے ہیں، خود کریں گے ہمیں اور اسی طرح کریں گے ایک ایک لفظ کے، کہ ہمیں ایک ایک ان شرک لظلم عظیم اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایک زیر زبر پیش کا پتہ ہے، کیوں زبر آئی، کیوں زیر آئی، کیوں پیش آئی، اس کے کیا میننگ ہے، کسی آپس میں ان کا کیا ریلیشن ہے. جی جی نزت میم آپ میں کروں؟ جی اچھا آپ کریں، ضرور کریں. جی میں ان شرک کا بے شک شرک جو ہے لظلم عظیم بہت بڑا ظلم ہے. یقیناً یعنی لا یقیناً اور ظلم عظیم بڑا گناہ ہے. تو ان جو ہے وہ حروفت ناصبت الاسم ہے، اور شرکو تھا یہاں پہ اشرکو، تو اس نے انا نے اس کو حالت نصب میں لے گیا، ان شرک کا کر دیا. جی اور لام جو ہے وہ یہ جو ہم نے بھی پڑھا ہے لام تاکید ہے، ضرور یقیناً یعنی اسی معنی میں ہے. ہاں اور میم کیا بتانا ہے؟
ہاں کہ اب وہ لا ظلم عظیم، یعنی دو تاکیدیں ہو گئی نا. انا نے اپنے مبتدا کی تاکید کر دی، اور اکثر انا کی خبر پر لام تاکید آتا ہے. اس لام تاکید نے خبر کی تاکید کی. دیکھیں یہ دو تاکیدیں آ رہی ہیں نا اس میں، کہ مبتدا کی تاکید انا کر رہا ہے اور خبر کی تاکید لام تاکید کر رہا ہے. تو دو تاکیدیں آ گئی نا. اب ہم اس کو دونوں کو کٹھا بول لیں، یا پہلے ہم شرکا کے ساتھ یقیناً لگائیں اور اس کی خبر پہ پھر یقیناً لگائیں کہ یقیناً شرک یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، یا یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے. میم ہم ایسے کہیں گے انا کا جو اسم ہے وہ شرک ہے، اور انا جی کی جو خبر ہے وہ لظلم عظیم ہے. ہاں، لام تو تاکید آیا ہوا ہے نا. ویسے تو وہ جی مرکب توصیفی بن گئی، خبر آتی ہے ظلم عظیم. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب دیکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں اس کے ایک ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اشرکا کے اوپر زبر کیوں آئی ہے، ظلم عظیم پہ خبر یہ پیش کیوں آئی ہے. اب بتائیں آپ کے کاف شرکا کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ ہمیں اس کی ریزن پتا ہے کیوں آئی اس کی زبر. کیونکہ وہ یہ انا کی وجہ سے یہ ناطبۃ الاسم ہے. انا کا اسم بن رہا ہے. انا جو ہے وہ زبر دیتا ہے اسم اپنی، یعنی ناؤن کو زبر دیتا ہے. یہ اس کا ناؤن اسم بنا اس کا. اور اس پہ پیش والی تنوین کیوں ہے ظلم عظیم ان پہ؟ پیش والی تنوین، ہاں دیکھیں نا ریزن کیوں ہے، کیا ریزن ہے کہ اس پہ پیش آئی ہوئی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ جی میم میں بتاؤں اس کا؟ جی بتائیں، آپ جی بتائیں. یہ جو ہے نا اس کی جو خبر ہے وہ معرفہ ہی ہوتی ہے. کس کی خبر معرفہ ہوتی ہے؟ یہ آپ نے عظیم ان کا پوچھا ہے نا، تو ہاں یہ تو تو دیکھیں معرفہ تو نہیں ہے یہ نہیں معرفہ نہیں، یہ نکرہ نکرہ. حالت رفع میں ہوتی سوری، ہاں حالت جی جی رفع اور نکرہ رفع اور دونوں بات. نکرہ. سوری، یہی میں بتانا یہی چاہ رہی تھی کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ والی تو زبر تبدیل ہوئی ہے انا کی وجہ سے، باقی ہاں وہ ویسے ہی رہا ہے. ہاں یعنی پہلے وہ مبتدا کی خبر تھا، لیکن جب انا آیا اب وہ انا کی خبر بن گیا. اب وہ انا کا اسم بن گیا اور انا کی خبر. اور وہ میم حالت رفع میں ہوا، یہ پھر ہاں رہے گا کہ حالت رفع. یہ خبر تو ویسے بھی حالت رفع میں ہوتی ہے نا، ہم نے یہی پڑھا ہے نا، خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. اور لیکن اب اس کا سٹیٹس ذرا چینج ہو گیا. پہلے وہ مبتدا کی خبر تھی، اب انا کی خبر، کیونکہ انا کا اسم زبر والا، انا کی خبر پیش والی. انا کے بھی یہی ہے نا رول، کہ اس کا اسم تو زبر والا ہوتا ہے، لیکن پہلے جب وہ مبتدا تھا تب مبتدا حالت رفع میں. اب تو وہ مبتدا نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اب وہ انا کا اسم بن گیا ہے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو ہمیں دیکھیں ہمیں سب چیزوں کا اب پتہ لگ رہا ہے کہ کس کا زبر زیر پیش کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پورے کے میننگ کیا ہے. کہ ہمیں شاید کہیں اتنا ایکیوریسی سے لکھے ہوئے بھی نہ ہو، جتنے ہمیں خود اس کے میننگ آ جائیں گے. کہ ہم یا تو یقیناً کو 2 دفعہ اکٹھا ہی کہہ دیں، یا ہم ایک دفعہ شرک کے ساتھ لگائیں یقیناً کا لفظ، یا بے شک کا لفظ ایک دفعہ خبر پہ لگائیں، تو تب بھی ٹھیک ہے. دونوں ہی تاکیدیں ہیں نا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا ہے کہ انہو لقرآن کریم. جی فیروزہ آپ کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ بتائیں جی. ان ناصبۃ الاسم ہے، اس نے ہوئے ان کا اسم ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. اور لام ہے، یہ لام تاکید ہے. اور جی قرآن عظیم، قرآن کریم، یہ انا کی خبر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ہا پیش ہو پہ الٹی پیش کیوں آئی ہوئی ہے؟ انا کی وجہ، انا کے اوپر زبر ہے، اس ہاں وجہ سے، زبر کی وجہ سے ہاں یہ الٹی کہ پیش ہا ہو گئی. پیش ہو سے جسٹ پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کی سنگل پیش الٹی پیش میں چینج ہو جاتی ہے. الٹی پیش اب ہو دیکھیں جاتی. یہ ہو جو ہے نا، اصل میں یہ ہوا کی جگہ ہے. ہوا ہوتا
تو وہ مبتدا ہوتا. اب یہ تھا تو جب اس کے ساتھ آیا انا کے ساتھ تو اب وہ ہوا جو ہے نا ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ڈیٹیچ پروناؤنز نہیں آتی، اٹیچ ہی آتی ہیں، وہی ہوا کی جگہ پر ہو آ گیا ہے. اور جو قرآن کریم ہے یہ خبر بن رہی ہے کیونکہ حالت رفع میں ہونا چاہیے، اس پہ تاکید بھی ہے، لام تاکید. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی میرے خیال سے 3 صفات، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن مجید آئی ہوئی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہی صفات سے اس کو، جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ یہ جو یہ قرآن ہے بہت اکرام والا قرآن ہے، کریم ہے، بہت قابل احترام، قابل اکرام ہے. تو ہم قرآن پاک کہنے کے بجائے نا وہ تو ہم خود کہتے ہیں نا. ایک اللہ میاں کو بہت ہمارے بڑے صغیر میں ہے، اللہ میاں، دیکھیں وہ بھی کوئی نام نہیں ہے، اللہ پاک تو کہنا پھر بھی چلے، لیکن ہمیں چاہ رہی ہے کہ ہم اس کی تعریف بھی کر دیں، اس کا شرک سے بریت سبحانہ و تعالی، کہ ہر وہ صفات میں انسانوں کی جو کمزوری کی صفات ہیں ان سے وہ بہت بلند ہے، سب شرک سے بہت بلند ہے. کہ اب کوئی کسی کمی، کجی، ڈیفیشنسی، کوتاہی، ہر چیز سے وہ بہت بلند ہے سبحانہ و تعالی. تو وہ کہنا آہستہ آہستہ ریفلیکس بنتا ہے، ہم 2-4 دفعہ سوچ کے کہیں گے، پھر ایک عادت ہو ہی جاتی ہے. اچھا زیادہ وہی کہنا ہے کہ ہم تو. اور یہاں پہ 3 جو صفات ہیں ہمیں بھی قرآن مجید، قرآن عظیم، قرآن کریم ہی کہنا چاہیے، قرآن پاک کہنے کے بجائے. ریفلیکس یہ بن جائے تو زیادہ اچھا ہے، جس کو اللہ نے خود فرمایا قرآن میں کہ انہو لقرآن کریم. تو اب ہمیں ہر چیز کا یقیناً اس کا، یقیناً ہاں اب دیکھیں ہاں پیش ہو پہ کوئی کہے کیوں الٹی پیش آئی ہے، اس پہ تو ایک پیش ہوتی ہے، اور قرآن کریم پہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ تو وہی ریزن ہے کہ انا کا اسم ہے اور اس سے پہلے اگر پیش یا زبر آ جائے تو وہ الٹا پیش یا الٹا پیش بن جاتا ہے. اور اٹیچ پروناؤنز ہی آتی ہیں، ڈیٹیچ پروناؤنز آتی نہیں ان حروف کے ساتھ. یہ یعنی کہ ڈیٹیچ پروناؤنز کے ساتھ یہ حروف نہیں آتے، جہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے یہ اٹیچ پروناؤنز ہی آئیں گے. شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا. یقیناً یقیناً یہ قرآن ہاں بہت عزت والا. ہاں بہت عزت والا ہے. یقیناً یقیناً یہ قرآن دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ ہی کا کلام تو ہے، اس سے زیادہ اکرام. جی میم یعنی کہ جو انا ہوا ہے مطلب، تو وہ جو ہو ہے وہ واحد مذکر غائب والا صیغہ وہ ہے مطلب ہوا، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. جی تو وہ اس کی ٹرانسلیشن میں تو وہ نہیں آ جاتا مطلب. ہاں لیکن دیکھیں وہی والی بات ہے کہ ہم غائب اور حاضر بھی ہم اس سے کہتے ہیں نا کہ غائب کیا یا حاضر کیا، لیکن جو عظمت وہی والی، جیسے ڈسٹینس کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہاریزونٹل ڈسٹینس ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں عظمت کے حساب سے ورٹیکل ڈسٹینس ہوتا ہے کہ جس چیز کا مقام بہت بلند ہے پھر اس کا اسم اشارہ بھی بعید کا لگ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح اس کا بھی ہوگا. اب ہے کیونکہ ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہی قرآن، لیکن اصل میں تو یہ لوح محفوظ میں ہے نا. تو بے شک یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بہت، بے شک غائب کے میننگ ہے، وہ کے میننگ میں آ رہا ہے نا، لیکن جی حکمت کے حساب سے پھر اس کے میننگ یہی بنیں گے. نیکسٹ ہمارا انی لکا من الناصحین. جی ہم نا آپ بتائیں گی، باقی کے لوگ جن کا نہیں ابھی آ جائے نا انشاءاللہ کل ان سے ہی کروائیں گے، کیونکہ سب ضرور کریں، کرنے سے ہی پریکٹس ہوتی ہے. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم. انی لکا من الناصحین. میم انی یہاں پہ انی اور ساتھ میں یا یعنی کہ یا آ رہا ہے سیلف، ٹھیک ہے، تو انا کے بعد یا سیلف تو نہیں آ سکتا نا، تو اس سے پہلے اس وجہ سے زیر لگی ہوئی ہے. انی بے شک اصل میں. میں دیکھیں ایک اور تھوڑی سی وضاحت، انی جب بھی آئے پورے قرآن میں یا انا جب بھی آئے پورے قرآن کریم میں تو یہ 3 نون ہوتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ اننی بھی تو کبھی آتا ہے نا،
تو وہ اننی پھر کیا ہے اور یہ انی کیا ہے؟ یہاں پہ ایک نون ڈراپ ہوا ہے کیونکہ عرب لوگ یہ کرتے تھے، وہ فصاحت و بلاغت میں سمجھتے تھے کہ یہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے شعر و شاعری بھی کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی تو اصل جانتے ہیں، یہ باقی تو قرآن بھی انہی پہ نازل ہوا، اجمیوں کو تو کہتے تھے گونگے ہیں، بول ہی نہیں سکتے، انہیں کچھ پتا نہیں ہے. تو ایک نون اور ابھی ہم دیکھیں گے اور بھی کچھ حروف کو وہ ڈراپ کر دیتے تھے اپنے کلام میں. تو یہاں پر بھی انی اصل میں اننی ہے اور انا اصل میں اننا ہے. تو وہاں پہ تو انا کے دو نون اور نون الف نا اٹیچ پروناؤن، بے شک ہم. اور یہاں پہ ہے بے شک میں، یہاں پہ بھی اننی ہے. تو انا کے دو نون اور ایک نون جو ڈراپ ہوا ہے نون وقایا ہم اسے کہیں گے کہ، اور جوڑتا ہے جو سیلف والی یا کو اس نے انا کے ساتھ جوڑا. اور جب ہم فعل پہ آئیں گے تو سیلف والی یا جو مفعول بن رہی ہوتی ہے اس کو ورب کے ساتھ جوڑے گی. یہ نون وقایا، نون وقایا اس کا نام ہوتا ہے. وقایا کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. تو یہ یا کی حفاظت کرتا ہے نون، تو اس لیے یہ تین نون تھے. دیکھیں بہت دفعہ قرآن کریم میں اننی بھی تو آتا ہے نا، وہ یہی انی ہے، ایک نون ڈراپ ہوا ہے اور یہاں نون وقایا. اور جب اننا ہوتا ہے تو ایک انا کے دو نون اور ایک نون الف نا کا نون، اننا بے شک ہم، اور یہاں بے شک میں، یہ سیلف والی یا میں کے میننگ میں ہے اور یہ انا کا اسم بن رہا ہے. جی آگے آگے ہے لگا، یہاں پہ لام تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، اور کا آئے گا تمہارا، یعنی کہ متصلہ کی بات ہو رہی ہے. تیرا، ہاں تیرا، تیرے لیے. تو اب دیکھیں لام حرف کون سا ہے، لام تاکید ہے یا لام حرف جار ہے؟ آپ اسے ہمیں بتائیں گی. تاکید ہے، کیونکہ جب اچھا حرف جار آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اگلے والا جو حرف ہوگا جو اس کو زیر کے ساتھ لے آئے گا، حالت جر میں لے جائے گا. لیکن دیکھیں پروناؤنس تو بھی ہم دیکھیں گے کہ پروناؤنس مبنی ہے ان ڈکلائن